मेरी नौकरी ख़त्म हुई तो मेरी बीवी ने औरतों को गुस्ल देने का काम शुरू कर दिया। वो जिस औरत को भी गुस्ल देती उसकी कब्र से खुशबू आने लगती। सब लोग मेरी बीवी की बहुत इज़्ज़त करते, मगर मैं जब भी सोता रात को मुझे ख्वाब में एक बुज़ुर्ग आकर कहते अपनी बीवी को तलाक दे। मैं कुछ समझ ना पाता। कुछ दिन बाद मेरी माँ फौत हो गई। बीवी ने उन्हें गुस्ल दिया। जब मैं माँ को कब्र में उतारने लगा तो वहाँ से अजीब सी बदबू आने लगी। बदबू से मेरा दम घुटने लगा। अचानक माँ के चेहरे से कफन हटाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं माँ की मैयत को कब्र में उतार रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। अचानक कब्र से आती खुशबू एक अजीब सी बदबू में बदल गई। बदबू ऐसी थी कि मेरा दम घुटने लगा। जबकि मेरी माँ को मेरी बीवी ने गुस्ल दिया था। वो 5 वक्त की नमाजी थी। जिसको भी गुस्ल देती उसकी कब्र से खुशबू आने लगती। फिर माँ की कब्र से बदबू क्यों आ रही थी? उससे पहले कि लोग अजीब बातें करते, मैंने जल्दी से माँ को कब्र में लिटाकर मिट्टी डालने लगा। मगर जल्दबाजी में माँ के चेहरे से कफन हटा तो उनके मुंह से निकलता काला धागा देखकर मेरी जान निकल गई। ये एक मोटा सा धागा था। मैंने जल्दी से बाहर खींचा तो आधा धागा अंदर रह गया था। यह धागा किसने डाला होगा और क्यों डाला होगा? क्या ये कोई रस्म थी या फिर ये वही चीज़ है जिससे वो बुज़ुर्ग मेरे ख्वाब में आकर मुझे खबरदार कर रहे थे? मेरा दिमाग चकरा रहा था। मैं मिट्टी डालना बंद कर दी। आमिर मेरे वालिद ने पूछा, ये क्या पागलपन है? अब्बू अम्मी की तदफीन अभी नहीं होगी, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा। मेरे चाचा ने गुस्से से कहा, मैयत की बेहुरमती करवा रहे हो। चाचा आप नहीं समझेंगे, मैयत को सही तरीके से गुस्ल नहीं दिया गया। मैं चाहता हूँ कि इसे दोबारा गुस्ल दिया जाए। ये अल्फाज मेरे मुंह से कैसे निकले मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन उस लम्हे मुझे यही सबसे मुनासिब बहाना लगा। लोगों में चहमोगियाँ शुरू हो गईं। ये कैसी बात कर रहा है? अलीना से बेहतर गुस्ल कौन दे सकता है? बेचारे का माँ के सदमे से दिमाग हिल गया है। मैंने किसी की ना सुनी। मैंने अपने बहनों को इशारा किया और कांपती आवाज़ में कहा, फ़ारूक भाई आप अभी घर में जाएं और सुमेरा बाजी और छोटी को लेकर यहाँ आएँ। फ़ौरन वो कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मेरी हालत देखकर चुपचाप चला गया। मैंने कब्रिस्तान के मौलवी साहब से दरख्वास्त की कि वो मुझे मैयत रखने के लिए बगल में छोटा कमरा इस्तेमाल करने दें। मेरे शदीद इसरार और बिगड़ती हालत देखकर वो मान गए। हमने अम्मी की मैयत को दोबारा कब्र से निकाला और उस कमरे में ले गए। मेरे इस फैसले पर मेरे वालिद और चाचा मुझसे सख्त नाराज़ थे, लेकिन मेरी आंखों में मौजूद वहशत ने उन्हें मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया था। थोड़ी देर में मेरे दोनों बहनें बुरके में लिपटी रोती हुई कब्रिस्तान पहुंची। उनके चेहरे सवालिया निशान बने हुए थे। मैं उन्हें और अम्मी की मैयत को कमरे में ले गया और अंदर से कुंडी लगा दी। भाई ये सब क्या है? आपने अम्मी की तदफीन क्यों रुकवाई? लोग क्या कहेंगे? सुमेरा बाजी ने रोते हुए कहा। मैंने कोई जवाब देने की बजाय लरसते हाथों से अम्मी के चेहरे से कफन हटाया। वो काला धागा अभी भी वही था। ये क्या है? छोटी बहन सादिया ने खौफजदा होकर पूछा। मैं यही जानना चाहता हूँ। मैंने कहा, जब मैंने इसे खींचने की कोशिश की तो ये बाहर नहीं आया। ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ सिया हुआ है। सुमेरा बाजी ने हिम्मत की। वो हमेशा से हम सब में ज़्यादा दिलेर थी। उसने धागे को गौर से देखा और फिर मेरी तरफ। उसकी आंखों में एक नाकाबिल बयान खौफ था। भाई भाभी ने गुस्सा के वक्त किसी को अंदर आने नहीं दिया था। कफन हटाओ, मैंने खुश्क लहजे में हुक्म दिया। नहीं भाई, ये गुनाह है। सादिया ने कांपते हुए कहा, सबसे बड़ा गुनाह वो है जो हमारी माँ के साथ हो चुका है। सुमेरा ने गुस्से से कहा और आगे बढ़कर अम्मी के जिस्म को कफन हटाना शुरू कर दिया। मैंने और सादिया ने भी उसका हाथ साथ दिया। जैसे ही कफन पूरी तरह हटा, हम तीनों की चीखें एक साथ बुलंद हुई। वो मंजर क़यामत से कम नहीं था। हमारी माँ का सारा जिस्म गर्दन से लेकर पेट तक जगह जगह से बेदर्दी से सिया हुआ था। वो टांके किसी माहिर सर्जन के नहीं थे, बल्कि किसी कसाई की तरह लगाए गए थे। काले मोटे धागे से जल्द को बेरहमी से एक दूसरे के साथ जोड़ा गया था। उनमें से एक टांका शदीद ढीला रह गया था और उसी का धागा मुंह तक पहुंच गया। मेरी बहनें ज़ारों कतार रोने लगीं। वो अपनी माँ के जिस्म पर लगे इन वहशियाना टांकों को छूकर बैन कर रही थी।
یہ کیا کیا ہے؟ اس چڑیل نے ہماری ماں کے ساتھ سمیرہ نے دیوار میں سر مارتے ہوئے کہا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ عورت ٹھیک نہیں ہے۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ محبت، اعتبار، عزت، علینا کے لیے میرے دل میں موجود ہر جذبہ اس ایک لمحے میں نفرت اور وحشت میں بدل گیا۔ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن اتنی بھی نہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ ہوئی اس درندگی کو نظر انداز کر دوں۔ میں نے جیب سے فون نکالا، میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ کسے فون کر رہے ہیں بھائی؟ ساتھیہ نے پوچھا۔ پولیس کو، میں نے کہا، اور 15 پر کال ملا دی۔ اس ایک لمحے میں میں نے اپنی 6 ماہ کی محبت پر شادی شدہ زندگی کو اپنی ہاتھوں سے جہنم کی آگ میں جھونک دیا تھا، لیکن میری ماں کے جسم پر لگے وہ ٹانکے اس بات کا ثبوت تھے کہ میں جس عورت کو جنت سمجھ رہا تھا وہ دراصل جہنم کا دروازہ تھی۔ پولیس کی گاڑی کا سائرن جب قبرستان کے سکوت کو چیرتا ہوا قریب آیا تو باہر کھڑے رشتہ داروں اور محلے والوں کی کھلبلی مچ گئی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک تدفین کے معاملے میں پولیس کا کیا کام۔ میرے والد اور چاچا شرمندگی اور غصے سے لال بھورے ہو رہے تھے۔ 2 پولیس والے کمرے میں داخل ہوئے تو اندر کا منظر دیکھ کر وہ بھی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے۔ ایک میت، اس کے جسم پر لگے بے رحم ٹانکے اور 3 بہن بھائی جو صدمے کی حالت میں اس کے گرد بیٹھے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ انسپیکٹر نے اپنی بھاری آواز میں پوچھا۔ میں نے ٹوٹی پھوٹی زبان میں سارا ماجرا بیان کر دیا۔ خواب والی بات میں نے چھپا لی کیونکہ کوئی بھی اس پر یقین نہ کرتا۔ میں نے صرف دھاگے کے نظر آنے اور پھر کفن ہٹا کر ٹانکے دیکھنے کی بات بتائی۔ انسپیکٹر نے لاش کا معائنہ کیا اور فوراً اپنے اعلیٰ افسران کو مطلع کیا۔ جلدی قبرستان ایک کرائم سین میں تبدیل ہو گیا۔ یہ غسل کس نے دیا تھا؟ انسپیکٹر نے مجھ سے پوچھا۔ میری بیوی علینا نے، میں نے نفرت سے جواب دیا۔ اسے گرفتار کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس عورت کو میں نے کبھی اونچی آواز میں ڈانٹا تک نہیں تھا، اب میں خود اسے پولیس کے ہاتھوں گرفتار کروا رہا تھا۔ لیکن میری ماں کا مسخ شدہ جسم مجھے کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ پولیس کی ایک ٹیم میرے ساتھ گھر روانہ ہوئی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو علینوں کو جے نماز پر بیٹھے دعا مانگتے ہوئے پایا۔ وہ پولیس والوں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونکی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی خاص گھبراہٹ نہیں تھی۔ علینا، تمہیں ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، انسپیکٹر نے کہا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس نے بس ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی گلہ تھا نہ کوئی التجا۔ اس کی آنکھیں بالکل سپاٹ تھیں، جیسے وہ جانتی تھی کہ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اس کی یہی خاموشی سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے پوچھا تک نہیں۔ جب لیڈی کانسٹیبل اسے لے جانے لگی تو میں نے اپنے اندر جمع شدہ ساری نفرت اور غصہ کو زبان دے دی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میرے الفاظ پر اس نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بہت ہی ہلکی، تقریباً ناقابل دید مسکراہٹ ابھری اور پھر غائب ہو گئی۔ اس نے ایک لفظ بھی کہے بغیر اپنا سر جھکایا اور پولیس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ اس کا رویہ، رد عمل میرے لیے کسی تماچے سے کم نہیں تھا۔ وہ روئی نہیں، چیخی نہیں، اس نے مجھ سے ایک موقع تک نہیں مانگا۔ ایسا لگا جیسے اسے اس طلاق کی پہلے سے توقع تھی، یا شاید اسے اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ تھانے میں ہم سب موجود تھے۔ میری ماں کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا گیا۔ میرے والد اور رشتہ دار مجھ سے سخت خفا تھے کہ میں نے خاندان کی عزت بیچ چوراہے پر نیلام کر دی، لیکن میری بہنیں میرے ساتھ تھیں۔ انسپیکٹر نے علینا سے تفتیش شروع کروائی۔ وہ دوسرے کمرے میں تھی، لیکن اس کی آواز ہم تک نہیں آ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد انسپیکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر الجھن اور غصے کے تاثرات تھے۔ وہ کچھ نہیں بتا رہی۔ اس نے کہا، بس ایک ہی بات کہتی ہے کہ جو کیا ٹھیک کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اعتراف کر لیا ہے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ایک طرح سے ہاں، انسپیکٹر نے سر ہلایا۔ وہ جرم سے انکار نہیں کر رہی، لیکن وجہ بھی نہیں بتا رہی۔ اس کا رویہ بہت عجیب ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اسے کسی بات کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ اس رات ہم گھر لوٹے تو ایسا لگا جیسے وہ ہمارا گھر نہیں، کوئی ویران حویلی ہے۔ جس عورت کی موجودگی سے یہ گھر جنت لگتا تھا، آج اس کی یاد بھی جہنم کی آگ کی طرح دہکا رہی تھی۔ وہ مجھے بزرگ بار بار یاد آ رہے تھے۔ ان کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ میں علینا کے کمرے میں گیا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر سلیقے سے رکھی تھی۔ اس کی کتابیں، اس کے کپڑے، اس کی جے نماز، ہر چیز سے نیکی اور پارسائی کی خوشبو آتی تھی۔
مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے 6 ماہ تک ایک ایسی ناگن کو اپنے آستین میں پالا اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ اچانک میری نظر بیڈ کے نیچے رکھے اس کے ٹرنک پر پڑی۔ یہ وہ جہیز میں لائی تھی، میں نے کبھی اسے کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے باہر گھسیٹا، اس پر ایک چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے الماری سے ہتھوڑی نکالی اور ایک ہی وار میں تالا توڑ دیا۔ ٹرنک کا ڈھکن اٹھا کر اندر کپڑے نہیں، وحشت کا سامان تھا، سرجری کے آلات، جیلی شناختی کارڈ اور ایک پرانی سی ڈائری۔ میرا دل کسی انہونی کے خوف سے بیٹھ گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری اٹھائی، اس کا پہلا صفحہ کھولتے ہی میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ صفحے پر جلی حروف میں لکھا تھا، مردوں کا حساب۔ اس کے نیچے تاریخوں کے ساتھ عورتوں کے ناموں کی ایک فہرست تھی۔ پہلا نام تقریباً 1 سال پرانا تھا اور آخری نام میری ماں کا تھا۔ ہر نام کے آگے شہر کا نام لکھا تھا اور اس کے آخر میں ایک مختصر سا نوٹ درج تھا، سامان وصول پایا۔ میرا خون رگوں میں خشک ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ کیسا سامان؟ یہ باقی عورتیں کون تھیں؟ کیا علینا نے ان سب کے ساتھ بھی؟ میں آگے سوچنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میری ماں اس فہرست میں آخری شکار تھی۔ یہ کوئی ایک قتل یا ایک بے حرمتی کا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک تسلسل تھا، ایک منظم سلسلہ جو نہ جانے کب سے چل رہا تھا۔ میرا ذہن غداری اور فریب کے اس احساس سے پھٹنے لگا۔ وہ عورت جسے میں فرشتہ سمجھتا تھا، وہ دراصل موت کی سوداگر تھی۔ اس کی راتوں کی عبادتیں، اس کی خدمت گزاری، اس کی ہر نیکی ایک بھیانک ڈرامہ تھی جس کا مقصد صرف شکار کو پھانسنا تھا۔ میں نے فوراً ڈائری اور باقی سامان ایک تھیلے میں ڈالا۔ مجھے یہ ثبوت فوراً انسپکٹر عظمت کو دکھانے دے۔ یہ معاملہ میری ذات سے نکل کر اب نہ جانے کتنی معصوم جانوں کا حساب بن چکا تھا۔ میں نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور جیسے ہی گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا، باہر گلی میں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً لائٹ بند کی اور کھڑکی کے پردے سے جھانکا۔ گلی میں نیم اندھیرا تھا، لیکن مجھے ایک سایہ ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ وہ کوئی عام راہگیر نہیں تھا، اس کی چال میں ایک عجیب سی پھرتی اور احتیاط تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ڈائری میرے پاس ہے؟ کیا وہ اسے واپس لینے آئے ہیں؟ میں نے دروازہ کھولنے کا ارادہ ترک کر دیا اور پچھلے دروازے سے نکلنے کا سوچا۔ تھیلا میری بغل میں دبا ہوا تھا۔ میں دبے پاؤں کچن کی طرف بڑھا۔ کچن کا دروازہ پچھلی گلی میں کھلتا تھا جو نسبتاً زیادہ تاریک اور سنسان تھی۔ میں نے آہستہ سے کنڈی کھولی۔ دروازے کے کھلنے کی ہلکی سی چرچراہٹ اس خاموشی میں کسی دھماکے کی طرح لگی۔ میں نے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ وہ لمبا تڑنگا اور مکمل طور پر سیاہ لباس میں ملبوس تھا۔ اس کا چہرہ بھی کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں چیختا یا بھاگتا، اس نے جیب سے ایک چاقو نکالا جو رات کی روشنی میں چمکا۔ وہ چیز ہمیں دے دو عامر میاں۔ اس کی آواز گھٹی گھٹی اور سرد تھی۔ خواہ مخواہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اسے میرا نام معلوم تھا، اسے معلوم تھا کہ ڈائری میرے پاس ہے۔ یہ علینا کے لوگ تھے، میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے پوری قوت سے تھیلا اس کے منہ پر دے مارا اور مخالف سمت میں بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا۔ میں جانتا تھا کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھاگنا ہی واحد راستہ تھا۔ میں اندھی گلیوں میں دیوانہ وار دوڑتا رہا۔ میرے پھیپھڑے جواب دے رہے تھے، لیکن موت کا خوف مجھے بھاگنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کچھ دور جا کر میں نے مڑ کر دیکھا، وہ میرے پیچھے نہیں تھا۔ شاید وہ ٹرنک کے باقی سامان میں الجھ گیا یا مجھے اندھیرے میں کھو بیٹھا تھا۔ میں نے ایک دیوار کا سہارا لیا اور ہانپنے لگا۔ میرے ہاتھ میں پکڑی ڈائری اب کوئی ثبوت نہیں بلکہ میری موت کا پروانہ لگ رہی تھی۔ میں اب صرف ایک مقتولہ کا بیٹا نہیں تھا، میں ایک ایسے خطرناک گروہ کا نشانہ بن چکا تھا جس کی جڑیں میری سوچ سے کہیں زیادہ گہری تھیں۔ رات کے پچھلے پہر میں جب تھانے پہنچا تو میری حالت دیکھنے والی تھی۔ کپڑے پھٹے ہوئے، سانس اکھڑی ہوئی اور چہرے پر وحشت طاری تھی۔ انسپکٹر عظمت مجھے دیکھ کر اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ عامر صاحب، آپ ٹھیک تو ہیں؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری اس کی میز پر رکھ دی۔ انسپکٹر صاحب، یہ صرف میری ماں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک پورا گروہ ہے۔ میں نے اسے ڈائری میں لکھی تفصیلات اور رات کو ہوئے جملے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔
इंस्पेक्टर ने डायरी को देखा तो उसके माथे पर भी पसीना आ गया। उसने फौरन अपने अमले को फहरिस्त में मौजूद नामों और पतों की तस्दीक करने का हुक्म दिया। अगली सुबह तक पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली थी। डायरी में लिखे तमाम नाम असली थे। वो सब औरतें थीं जो पिछले 1 साल में पंजाब के मुख्तलिफ छोटे शहरों और कस्बों में फौत हुई थी। हर मौत तबई करार दी गई थी और हर मामले में एक चीज़ मुश्तरक थी। एक निहायत नेक और पासा औरत ने आखिरी वक्त में आकर मैयत को गुस्ल देने की जिम्मेदारी संभाली थी और फिर कुछ दिन बाद खामोशी से उस इलाके से गायब हो गई थी। हर जगह उसका हुलिया और किरदार वही था जो अलीना का था, लेकिन नाम मुख्तलिफ थे। ये तो एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है। इंस्पेक्टर अजमत ने सर पकड़ लिया। ये औरतें करती क्या थीं, उन लाशों के साथ मकसद क्या था। उसी दौरान मेरी माँ की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट ने मामले को मज़ीद उलझा दिया। मौत की वजह दिल का दौरा ही थी, लेकिन डॉक्टर ने लिखा था कि मौत के बाद जिस्म के साथ बड़े पैमाने पर जराही की गई है। अंदरूनी एज़ा में गैर मामूली रद्दो बदल और टिश्यूज़ की गैर मौजूदगी पाई गई है, जिसकी नौयत फौरी तौर पर समझ से बालातर है। ये रिपोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने की बजाय मज़ीद सवालात खड़े कर रही थी। टिश्यूज़ की गैर मौजूदगी, इसका क्या मतलब था। अभी हम इसी उलझन में थे कि थाने में एक महंगी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक सूट बूट पहने, महंगा चश्मा लगाए एक शख्स बरामद हुआ। वो सीधा इंस्पेक्टर के दफ्तर में दाखिल हुआ। मैं बैरिस्टर शहजाद हूँ, मैं अलीना आमिर की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। उसकी आवाज़ में बला का एतमाद और रौनक थी। हम सब उसे देखकर हैरान रह गए। अलीना, जिसका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं था, उसके लिए शहर का सबसे महंगा वकील कहाँ से आ गया। मेरी मुवक्किला को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। उनके खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है सिवाय एक बेटे के इल्ज़ामात के जो अपनी माँ की मौत के सदमे में है। मैं उनकी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दे रहा हूँ। सबूत ये डायरी है। इंस्पेक्टर ने डायरी आगे बढ़ाई। बैरिस्टर शहजाद ने डायरी को ऐसे देखा जैसे वो कोई रद्दी का टुकड़ा हो। एक गुमनाम डायरी जिस पर ना कोई नाम है ना कोई दस्तखत, ये अदालत में 1 मिनट भी नहीं टिक सकेगी। उस वकील की आमद ने यह वाज़ेह कर दिया था कि अलीना अकेली नहीं थी, उसके पीछे कोई बहुत ताकतवर और दौलतमंद गिरोह था जो उसे बचाने के लिए हर हद तक जा सकता था। मैंने गुस्से से कहा, तुम एक कातिल को बचा रहे हो। बैरिस्टर शहजाद मेरी तरफ मुड़ा और मुस्कुरा कर बोला, जनाब आमिर, कातिल वो होता है जो जान लेता है। आपकी बीवी तो मुर्दों को गुस्ल देती है, जिंदों को नहीं। आप बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं और उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। उसकी खुली धमकी मेरे सीने में तीर की तरह लगी। मैं समझ गया कि मेरी जंग सिर्फ एक औरत से नहीं बल्कि एक ऐसी अनदेखी ताकत से है जिसके हाथ कानून से भी लंबे थे। फ्रस्ट्रेशन और बेबसी के आलम में मैंने खुद कुछ करने का फैसला किया। मैं इस डायरी में लिखे एक नाम रज़िया बीबी, जो मेरे शहर के करीब एक कस्बे की थी, के घर वालों से खुद मिलने का फैसला किया। शायद वो मुझे कुछ बता सकें जो पुलिस नहीं जानती। मैं थाने से निकला और उस अनजाने सफ़र पर रवाना हो गया, ये जाने बगैर कि मैं खुद को एक और खौफनाक जाल में फंसाने जा रहा था। कस्बे का माहौल खामोश और उदास था। रज़िया बीबी का घर ढूंढने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। एक छोटा सा पुराना मकान जिस पर अभी तक मौत की अफसुर्दगी छाई हुई थी। दरवाज़ा एक उधेड़ उम्र शख्स ने खोला, जिसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। वो रज़िया बीबी का बेटा था। मेरा तारुफ करवाने और अपनी माँ के साथ पेश आए वाक़या का जिक्र करने पर वो पहले तो मुझ पर शक करने लगा, लेकिन जब मैंने डायरी में उसकी माँ का नाम दिखाया और सामान वसूल पाया की तहरीर पढ़ाई तो उसका रंग फक हो गया। एक औरत आई थी, उसने लरसती आवाज़ में बताया, बिल्कुल वैसा ही हुलिया जैसा आप बता रहे हैं। खुद को बेसहारा और मुसाफिर कहती थी। मेरी माँ ने उसे तरस खाकर घर में पनाह दी। वो इतनी खिदमत करती थी कि हम सब उसके गुरविदा हो गए। जब माँ का इंतकाल हुआ तो उसी ने सब कुछ संभाला, हमें तो जैसे कुछ करने ही नहीं दिया। उसने भी अकेले में ही गुस्ल दिया था। कहती थी कि पर्दे का मामला है। उसकी कहानी हर्फ बहर्फ मेरी कहानी जैसी थी। एक ही तरीका वारदात, एक ही किरदार। क्या तुम्हें किसी चीज़ पर शक हुआ? मैंने पूछा। उसने एक लम्हा सोचा और फिर जो बताया उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। शक तो नहीं हुआ, लेकिन एक बात अजीब थी। तदफीन के 2 दिन बाद जब हम कब्र पर फातिहा पढ़ने गए तो कब्र की मिट्टी एक तरफ से थोड़ी धुसी हुई थी।
اور ایک جگہ پر تازہ کھدائی کے نشانات تھے۔ میں نے سوچا شاید کوئی جانور ہوگا، اس لیے مٹی برابر کر دی۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ کیا یہ لوگ تدفین کے بعد بھی لاشوں کو نہیں بخشتے؟ کیا وہ قبروں کو کھود کر؟ میں نے آگے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس گروہ کی وحشت میری ہر سوچ سے بالاتر تھی۔ میں اس خاندان سے تعزیت کر کے واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ گلی کے کونے پر کھڑی ایک کالی گاڑی میں بیٹھا شخص مسلسل مجھے گھور رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے گاڑی سٹارٹ کی، وہ گاڑی بھی میرے پیچھے لگ گئی۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ یہ وہی لوگ تھے، وہ میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، وہ بھی تیز ہو گئے۔ قصبے کی تنگ گلیوں سے نکل ہم ہائی وے پر آ گئے۔ اب یہ ایک باقاعدہ تعاقب تھا۔ وہ میری گاڑی کو سڑک سے اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے گاڑی کو دیوانہ وار بھگایا۔ ایک خطرناک موڑ پر میں نے اچانک گاڑی کچے راستے پر اتار دی اور دھول کے بادل میں غائب ہو گیا۔ وہ سیدھا نکل گیا اور میں نے موقع پا کر گاڑی واپس شہر کی طرف موڑ دی۔ میں بری طرح ہانپ رہا تھا۔ موت میرے بہت قریب سے گزر کر گئی تھی۔ یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے ہی میں شہر کی حدود میں داخل ہوا، انسپکٹر عظمت کی کال آئی۔ اس کی آواز میں شدید پریشانی تھی۔ عامر صاحب، ایک بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا ہوا؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ بیرسٹر شہزاد نے علینا کی ضمانت کے لیے ایک ایسی چیز کی پیشکش کی ہے جس نے سارا کیس الٹ دیا ہے۔ اس نے ثبوت پیش کیے ہیں کہ ڈائری میں لکھے پہلے 2 ناموں کی تاریخ پر علینا لاہور میں ایک رفائی ادارے میں کام کر رہی تھی اور وہاں اس کی حاضری کے پکے ثبوت موجود ہیں۔ درجنوں گواہ ہیں جو اسے پہچانتے ہیں۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود حیران ہوں۔ یا تو یہ ڈائری جھوٹی ہے، یا پھر انسپکٹر نے ایک لمحے کے لیے توافق کیا ہے، یا پھر یہ کام کرنے والی صرف ایک عورت نہیں ہے۔ یہ خیال کسی بجلی کے جھٹکے کی طرح میرے پورے وجود میں دوڑ گیا۔ اگر علینا ان تاریخوں پر لاہور میں تھی تو ان دوسرے شہروں میں لاشوں کو غسل دینے والی عورت کون تھی، جس کا حلیہ، جس کی باتیں، جس کا طریقہ واردات بالکل علینا جیسا تھا؟ میں نے فون پر اپنی بیوی کی تصویر نکالی۔ وہی معصوم چہرہ، وہی نیک اور صورت۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس جیسی اور بھی عورتیں ہوں؟ ایک ہی چہرے والے بھوت جو موت کے بعد اپنا کھیل کھیلتے ہیں۔ میں صرف ایک مجرم سے نہیں لڑ رہا تھا، میں ایک ایسی فوج سے لڑ رہا تھا جس کا ہر سپاہی ایک ہی چہرہ رکھتا تھا۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں نے گاڑی سڑک کنارے روکی۔ اسی وقت میرا فون دوبارہ بجا۔ ایک انجانا نمبر تھا۔ میں نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے ایک مشینی غیر انسانی آواز بھری، جیسے کسی نے اپنی آواز بدل رکھی ہو۔ بہت شوق ہے نا تمہیں قبریں کھودنے کا عامر؟ آواز میں زہر بھری ٹھنڈک تھی۔ اب باز ہو جاؤ ورنہ اگلی لاش جسے غسل دیا جائے گا وہ تمہاری کسی بہن کی ہوگی۔ فون کٹ گیا۔ دھمکی اتنی واضح اور اتنی قریب تھی کہ ایک لمحے کے لیے میری ٹانگوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ دھمکی کا زہر میرے پورے وجود میں پھیل چکا تھا۔ میری بہنیں وہ اب اس دن اندیکھی جنگ کا اگلا ممکنہ نشانہ تھی۔ اس گروہ نے مجھے میری سب سے کمزور جگہ سے پکڑ لیا تھا۔ اس رات میں ایک پل بھی نہ سو سکا۔ میرا ذہن خوفناک امکانات کی اما جگہ بن چکا تھا۔ میں کبھی اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگتا، کبھی کھڑکی سے باہر تاریکی میں جھانکتا جیسے کوئی سایہ میری طاق میں ہو۔ میں نے اپنی بہن کی تصویر دیکھی جو میز پر رکھی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ یہ مسکراہٹ میرے لیے اتنی قیمتی تھی کہ میں اس پر پوری دنیا کی دولت قربان کر سکتا تھا۔ انصاف تو پھر بہت چھوٹی چیز تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے انسپکٹر عظمت کو فون کیا۔ انسپکٹر صاحب، میں یہ سب چھوڑ رہا ہوں۔ میری آواز میرے اپنے کانوں میں اجنبی لگ رہی تھی۔ مزید آگے نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے میری بہنیں عزیز ہیں۔ وہ جو چاہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں۔ انسپکٹر عظمت کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس کی بھاری آواز ابھری۔ عامر صاحب، میں آپ کے خوف کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن اگر آپ پیچھے ہٹ گئے تو یہ درندے جیت جائیں گے۔ وہ آپ کو پھر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ گواہ کو کوئی زندہ نہیں چھوڑتا۔ آپ کی جنگ اب صرف آپ کی نہیں، ہم سب کی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کی بہنوں پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ ان کی حفاظت اب میری ذمہ داری ہے۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسی طاقت اور یقین تھا کہ میرے اندر ٹوٹی ہوئی ہمت پھر سے جڑنے لگی۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن میرا دل ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔
دوسری طرف انسپکٹر عظمت خود بھی شدید دباؤ میں تھا۔ کیس ایک بند گلی میں داخل ہو چکا تھا۔ علینا خاموش تھی اور اس کے پیچھے موجود طاقتور وکیل قانون کی ہر کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس رات وہ دیر تک اپنے دفتر میں بیٹھا کیس کی فائل پڑھتا رہا۔ اس کی نظر بار بار پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پر جا کر ٹھہر جاتی۔ اندرونی ٹیشوز کی غیر معمولی غیر موجودگی، یہ فکر اسے بے چین کر رہا تھا۔ یہ کوئی عام ڈاکٹر کی زبان نہیں تھی، اس میں کچھ چھپایا جا رہا تھا یا لکھنے والا خود الجھن کا شکار تھا۔ اچانک اسے اپنے پرانے دوست ڈاکٹر ریاض کا خیال آیا، جو لاہور میں مقیم ملک کے سب سے بڑے فورینسک پیتھولوجسٹ تھے۔ ڈاکٹر ریاض ایسے پیچیدہ کیسز کو سلجھانے میں شہرت رکھتے تھے جنہیں باقی سب لا علاج سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے۔ انسپکٹر نے فوراً فون اٹھایا۔ ریاض صاحب، معذرت کے ساتھ اس وقت آپ کو تنگ کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ عظمت صاحب، خیریت تو ہے نا؟ اتنی رات کو انسپکٹر نے اسے مختصر سا کیس بتایا۔ ایک نیک عورت جو میت کو غسل دیتی ہے اور پھر لاش کے اندر سے ٹانکے برآمد ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ریاض کی دلچسپی بڑھ گئی۔ مجھے فوری طور پر اس لاش کی تصاویر اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھیجو۔ ہر زاویے سے لی گئی تصویر، خاص طور پر ان ٹانکوں کی۔ اگلے دن تک تمام مواد ڈاکٹر ریاض تک پہنچ چکا تھا۔ ہم سب بے چینی سے اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ 2 دن گزر گئے اور پھر ایک رات جب میں انسپکٹر کے دفتر میں ہی بیٹھا تھا، اس کا فون بجا۔ دوسری طرف ڈاکٹر ریاض تھے۔ عظمت صاحب، تم نے یہ کیا بھیجا ہے؟ مجھے ڈاکٹر ریاض کی آواز میں اس دن شدید غصہ اور بے چینی تھی۔ کیوں ریاض صاحب، خیریت؟ کوئی سراغ ملا؟ سراغ؟ عظمت، تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کوئی کالا جادو، کوئی تو ہم پرستی یا بے حرمتی کا کیس نہیں ہے۔ یہ صاف انتہائی بے رحمی سے کی گئی پوسٹ مارٹم آرگن ہارویسٹنگ ہے۔ یہ انسانی اعضاء کی چوری ہے۔ کمرے میں جیسے ایک دھماکہ ہوا، میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگیں۔ اعضاء کی چوری کا کیا مطلب؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انسپکٹر نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسے دھیان سے سنو۔ ڈاکٹر ریاض نے تفصیل بتانا شروع کی۔ یہ ٹانکے بالکل اسی جگہ پر ہیں جہاں انسانی گردے ہوتے ہیں۔ تمہاری رپورٹ کہتی ہے ٹیشوز کی غیر موجودگی۔ ارے بھائی، وہ ٹیشوز نہیں، پورا کا پورا گردہ غائب ہے۔ شاید دونوں ہی نکال لیے گئے ہیں۔ گردے وہ واحد عضو ہیں جنہیں موت کے کچھ گھنٹوں بعد تک بھی کامیابی سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ کام کسی ماہر سرجن کا نہیں، لیکن کرنے والے کو انسانی اناٹومی کا پورا علم ہے۔ یہ کسی قصائی کا کام ہے، لیکن ایک پڑھے لکھے قصائی کا۔ یہ ایک بین الاقوامی گروہ ہے جو موت کے فوراً بعد لاشوں سے گردے نکال کر بلیک مارکیٹ میں لاکھوں ڈالرز میں بیچتا ہے۔ ہر لفظ میرے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ سامان وصول پایا۔ وہ سامان انسانی اعضاء تھے، وہ نیک پارسا عورتیں۔ دراصل کفن کی آڑ میں لاشوں کو نوچنے والی گت تھی۔ اس ایک فون کال نے کیس کا رخ ہی بدل دیا۔ اب ہمارے پاس ایک مقصد تھا، ایک ٹھوس وجہ تھی۔ انسپکٹر عظمت نے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب افسوس نہیں، آگ تھی۔ اب وہ منہ کھولے گی۔ ہم تفتیشی کمرے کے باہر کھڑے تھے، یک رفتہ شیشے کے پار علینا کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ابھی بھی اسی طرح پرسکون بیٹھی تھی۔ انسپکٹر عظمت اندر داخل ہوا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں فائل نہیں، بلکہ مختلف لاشوں کی تصاویر تھیں۔ اس نے تصاویر میز پر علینا کے سامنے بکھیر دیں۔ یہ رضیہ بی بی ہے سیالکوٹ سے، یہ آمنہ خاتون گجرات سے۔ ان سب میں ایک چیز مشترک ہے، علینا۔ ان سب کے جسم پر بالکل ایک ہی جیسے ٹانکے تھے۔ علینا خاموش رہی۔ جانتی ہو امریکہ میں ایک کڈنی ٹرانسپلانٹ کتنے کا ہوتا ہے؟ $2 لاکھ۔ تمہارا سامان بہت قیمتی ہے۔ علینا نے پہلی بار چونک کر انسپکٹر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا راز اب راز نہیں رہا۔ انسپکٹر نے آخری وار کیا۔ ہمیں سب معلوم ہو گیا ہے، تم غسل نہیں دیتی تھی، تم لاشوں کا سودا کرتی تھی۔ علینا چند لمحے خاموش رہی۔ اس کی نظریں میز پر پڑی تصاویر پر جمی تھیں۔ پھر اس نے ایک نظر یک طرفہ شیشے کی طرف ڈالی، ٹھیک اس جگہ جہاں میں کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک بہت ہی ہلکی، زہریلی اور ٹھنڈی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو آخر کار تم لوگوں کی عقل کام کر ہی گئی، اس نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا۔ ہاں، میں یہی کرتی ہوں۔ اس کا اعتراف کسی گولی کی طرح میرے وجود کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ شیشے کے اس پار کھڑی وہ عورت میری بیوی نہیں تھی، وہ ایک عفریت تھی۔
اس کے اعتراف کے بعد تفتیشی کمرے میں جو خاموشی چھائی وہ باہر کے شور سے زیادہ بھیانک تھی۔ علینا ایسے بیٹھی تھی جیسے اس نے کوئی معمولی چوری کا اعتراف کیا ہو، نہ کہ انسانیت کو شرمات دینے والے جرم کا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی جگہ ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے وہ اس سارے عمل سے لطف اندوز ہوتی ہو۔ کیوں؟ کیا تم نے یہ سب؟ انسپکٹر نے اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ وہ ہنسی۔ اس کی ہنسی کسی کیل کی طرح میرے کانوں میں چبھی۔ اس دنیا میں ہر کوئی کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے انسپکٹر، کوئی اپنا ایمان، کوئی اپنا جسم، کوئی اپنے خواب۔ میں نے بس ان چیزوں کو بیچا جن کی ان کے مالکوں کو اب ضرورت نہیں تھی۔ اس نے جو کہانی سنانی شروع کی وہ اس کی شخصیت کی طرح ہی سرد اور بے رحم تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ گروہ کس طرح ایک کارپوریٹ کمپنی کی طرح کام کرتا ہے۔ ان کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے، ہمیں مہینوں تک سکھایا جاتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا طریقہ، تہجد میں رو رو کر دعا کرنے کی اداکاری، لوگوں کا بھروسہ جیتنے کے لیے ان کے دکھ میں شریک ہونے کا فن، اور ان سب سے ہم انسانی جسم کی اناٹومی ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کم سے کم وقت میں اور کم سے کم خون بہے گردے کیسے نکالنے ہیں۔ اس نے ایک پرانے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بے رحمی کا مظاہرہ کیا۔ مجھے یاد ہے گجرانوالہ میں ایک خاندان تھا، ان کی اکلوتی بیٹی مر گئی تھی۔ میں وہاں 1 ہفتہ رہی۔ میں اس کی ماں کے ساتھ مل کر روتی تھی، اس کے باپ کو دلاسا دیتی تھی۔ وہ مجھے فرشتہ سمجھتے تھے۔ جس دن میں نے ان کی بیٹی کو غسل دیا، اس کی ماں نے میرے ہاتھ چوم کر کہا تھا تم خدا کی طرف سے آئی ہوئی ہو۔ میں نے اس کے آنسو پونچھے اور دل میں ہنس رہی تھی کہ اس کی بیٹی کے سامان کی قیمت پہلے ہی لگ چکی ہے۔ یہ سن کر میرے خون میں ابال آ گیا۔ میں نے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میری ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں چیخا۔ اس نے میری آواز سنی اور مسکرائی، جیسے اسے میرے سوال کا ہی انتظار تھا۔ تم تو صرف ایک زینہ تھے، ہاں ایک سیڑھی جس پر چڑھ کر مجھے اپنی منزل تک پہنچنا تھا۔ تمہاری ماں ہمارے لیے ایک بہترین ٹارگٹ تھی۔ دل کی مریضہ کسی بھی وقت مر سکتی تھی۔ مجھے بس گھر کے اندر داخل ہونا تھا، اور اس لیے تم سے بہتر اور بھولا شکار کون ہو سکتا تھا؟ اس نے میری ہر یاد، ہر احساس کو کچل کر رکھ دیا۔ یاد ہے وہ رات جب تمہیں تیز بخار تھا اور میں ساری رات تمہارے سر پر پٹیاں رکھتی رہی؟ اس نے پوچھا۔ میں نے لرزتے ہوئے سر ہلایا۔ اس رات میں تمہاری ماں خدمت نہیں کر رہی تھی، میں تمہاری ماں کے کمرے میں رکھی اس کی میڈیکل فائل پڑھ رہی تھی تاکہ مجھے اس کی حالت کا درست اندازہ ہو سکے۔ اور وہ طلاق کے کاغذات؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ وہ اس نے لاپرواہی سے کہا، جس دن ہمارا نکاح ہوا تھا اسی رات جب تم سو رہے تھے میں نے کچھ اور کاغذات کے ساتھ طلاق کے پیپرز پر بھی تمہارے انگوٹھے لگوا لیے تھے۔ ہمارا رشتہ میری نظر میں کبھی تھا ہی نہیں، یہ صرف ایک کنٹریکٹ تھا جس کی مدت تمہاری ماں کی موت تک تھی۔ اس کا ہر لفظ میرے وجود پر تیزاب بن کر گر رہا تھا۔ میری محبت، میری شادی، میری خدمت، سب ایک جھوٹ، ایک منصوبہ تھا۔ گروہ کا سرغنہ کون ہے؟ انسپکٹر نے سختی سے پوچھا۔ اس بار وہ خاموش ہو گئی۔ میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں انسپکٹر، میں نے تمہیں نچلے درجے کے کچھ پتے دے دیے ہیں، اپنا کام چلاؤ۔ سر تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو مارے جاؤ گے، اور تم بھی عامر۔ اس نے سیدھا میری طرف شیشے کے پار دیکھتے ہوئے کہا، تم بھی مارے جاؤ گے۔ وہ کرسی سے کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پر تھکن یا خوف کا کوئی نشان نہیں تھا۔ جس نے تمہیں فون پر دھمکی دی تھی وہ جاوید ہے، وہ گروہ کا سب سے خطرناک آدمی ہے، وہ صرف مارتا نہیں تڑپاتا ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، وہ جانتا ہے کہ تمہاری بڑی بہن اپنے بچوں کو سکول سے ٹھیک 2 بجے لینے جاتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہاری چھوٹی بہن کو اپنے گھر کے پاس والے پارک میں چہل قدمی کرنے کی عادت ہے۔ ہم صرف لاشوں پر ہی نظر نہیں رکھتے عامر، ہم زندوں پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنی آخری چال چل دی تھی۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ میں اسے قید کر سکتا ہوں، لیکن اس کے بنائے ہوئے خوف سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ تفتیشی کمرے کی ٹھنڈک میرے خون میں اتر گئی تھی۔ میں نے ایک عورت کو نہیں، ایک ایسی تنظیم کو بے نقاب کر دیا تھا جس کے ہاتھ میری گردن تک پہنچ چکے تھے۔ علینا کے انکشافات کے بعد پولیس ایک ایسی اندھی سرنگ میں داخل ہو چکی تھی جس کے ہر موڑ پر ایک نیا افریت منتظر تھا۔ ملک گیر کریک ڈاؤن شروع تو ہو گیا،
لیکن اس گروہ کی جڑیں ایک کینسر کی طرح پورے نظام میں پھیل چکی تھیں۔ ہسپتالوں میں ایمبولینس سروسز اور یہاں تک کہ کچھ نچلے درجے کے سرکاری اہلکاروں تک ان کے رابطے تھے۔ ہر گرفتاری ایک نئی سازش کا دروازہ کھولتی تھی، لیکن میرے لیے سب سے بڑا خطرہ جاوید سایہ کی شکل میں آزاد گھوم رہا تھا۔ میری بہنوں کے گھروں پر پولیس کا پہرا تھا، مگر یہ تحفظ ایک شیشے کی دیوار کی طرح تھا جس کے دوسری طرف ایک خونخوار درندہ موقع کا منتظر تھا۔ میرا ہر لمحہ ایک انجانے خوف میں گزرتا، راتوں کو ڈراؤنے خواب مجھے سونے نہیں دیتے اور دن میں ہر آڑ پر دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ ایک شام میری بڑی بہن سمیرہ اپنے بچوں کو سکول سے لے کر گھر واپس آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس اہلکار بھی تھا۔ جیسے اس نے گاڑی پورچ میں روکی اور بچے باہر نکلے، گلی کے کونے سے ایک تیز رفتار موٹر سائیکل نمودار ہوئی جس پر 2 لوگ سوار تھے۔ موٹر سائیکل سیدھی سمیرہ کی طرف آئی اور پیچھے بیٹھے شخص نے اس کے گلے سے سونے کی زنجیر جھپٹنے کی کوشش کی۔ سمیرہ نے مزاحمت کی تو اس نے ایک چاقو نکال لیا۔ پولیس اہلکار نے فوراً اپنی پستول نکالی اور ہوائی فائر کیا، جس سے حملہ آور گھبرا کر بھاگ گئے۔ یہ کوئی عام واردات نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا، ایک کھلی دھمکی۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ پولیس کے ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے کتنے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ اس واقعے نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ میں سیدھا انسپکٹر عظمت کے پاس پہنچ گیا۔ انسپکٹر صاحب، یہ کھیل کب تک چلے گا؟ وہ لوگ میرے خاندان کو نقصان پہنچا دیں گے۔ علینا سے پوچھیں، اس سے اگلوائیں اس شخص کا نام، میں نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر عظمت نے علینا سے تفتیش کا ایک نیا زیادہ سخت دور شروع کیا۔ اس پر نفسیاتی دباؤ ڈالا گیا، اسے اس کے مستقبل کے بارے میں بتایا گیا کہ کیسے اس کے ساتھی اسے بچانے نہیں آئیں گے۔ آخرکار کئی دنوں کی مزاحمت کے بعد وہ ٹوٹ گئی۔ جاوید اسے سایہ کہتے تھے، علینا نے تھکی ہوئی آواز میں بتایا۔ وہ گروہ کا صفائی کرنے والا ہے، ثبوت مٹانا اور راستے میں آنے والوں کو ہٹانا اس کا کام ہے۔ وہ کسی بھوت کی طرح ہے، نہ کوئی ٹھکانہ، نہ کوئی شناخت۔ جاوید کا نام اور اس کا مبہم حلیہ پولیس کے لیے کافی نہیں تھا، لیکن میں ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اس رات کو یاد کرنے کی کوشش کی جب اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی، اور ایک چیز، جب میں نے تھیلا اس کے منہ پر مارا تھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ سے چاقو چھوٹ گیا تھا، اور اس کے ہاتھ کی پشت پر میں نے ایک نشان دیکھا تھا، ایک بچھو کا ٹیٹو۔ میں نے یہ بات انسپکٹر عظمت کو بتائی۔ یہ ایک جھوٹی سی کڑی تھی، لیکن شاید سب سے اہم، انسپکٹر نے فوراً شہر کے تمام تھانوں میں موجود ریکارڈ اپنے مخبروں کو اس حلیہ اور نیٹو والے شخص کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کا حکم دیا۔ کئی دن گزر گئے، پولیس کو کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ مایوس ہو رہا تھا، لیکن پھر ایک مخبر نے اطلاع دی کہ بچھو کے ٹیٹو والے کئی چھوٹے موٹے گنڈے شہر میں موجود ہیں، لیکن ایک شخص ہے جس کا حلیہ جاوید سے ملتا ہے، اور وہ اکثر لاہور کے ایک خاص علاقے میں جہاں جانوروں کی لڑائی کا جوا ہوتا ہے پایا جاتا ہے۔ یہ ایک خطرناک منصوبہ تھا، لیکن ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ انسپکٹر عظمت نے ایک ٹیم تیار کی، میں نے بھی ضد کر کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اس شخص کا چہرہ پہچان سکتا تھا۔ ہم نے حلیہ بدلا اور اس خفیہ جوئے کے اڈے پر پہنچ گئے۔ وہاں کا ماحول انتہائی گھٹن زدہ اور خوفناک تھا۔ ہر طرف جرائم پیشہ افراد تھے۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد آخرکار میری نظر اس پر پڑی۔ وہ ایک کونے میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، اور اس کے ہاتھ کی پشت پر وہی بچھو کا ٹیٹو تھا۔ میں نے انسپکٹر کو اشارہ کیا۔ پولیس نے خاموشی سے پورے اڈے کو گھیر لیا۔ جاوید کو جیسے ہی شک ہوا، اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور فائرنگ شروع کر دی۔ ایک گولی میرے کان کے پاس سے سنسناتی ہوئی گزری، لیکن وہ زیادہ دیر چھپ نہ سکا۔ آخرکار وہ زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ جاوید کے پکڑے جانے کے بعد اس نے جو انکشافات کیے، اس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ گروہ کا سرگنا کوئی جرائم پیشہ شخص نہیں، بلکہ لاہور کا ایک مشہور بزنس مین اور سماجی شخصیت چودھری ہاشم تھا، جو خدمت خلق فاؤنڈیشن نامی ایک بڑی فلاحی تنظیم کی آڑ میں یہ سارا خونی کھیل کھیل رہا تھا۔ یہ وہی تنظیم تھی جس نے علینا کو لاہور میں ہونے کا ایلیبائی فراہم کیا تھا۔ اس کی فاؤنڈیشن دراصل انسانی اعضاء کی سمگلنگ کا بین الاقوامی مرکز تھی۔ آخری اور سب سے بڑا چھاپا چودھری ہاشم کی وسیع و عریض کوٹھی پر مارا گیا۔ کوٹھی کیا تھی کہ محل تھا۔ جب پولیس اندر داخل ہوئی تو وہ اپنے پرائیویٹ تھیٹر میں بیٹھا فلم دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ اس نے گرفتاری کو ایک مذاق سمجھا۔
तुम जानते हो मैं कौन हूँ, वो इंस्पेक्टर पर चीखा। एक फ़ोन कॉल पर तुम्हारी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, वो फ़ोन कॉल अब तुम जेल से ही करना चौधरी। इंस्पेक्टर ने सुकून से जवाब दिया। जब पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जा रही थी तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में शदीद नफरत थी। तुम एक मामूली कीड़े ने मेरी सल्तनत तबाह कर दी, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने सल्तनत नहीं कब्रिस्तान बनाया था, और हर कब्रिस्तान का अंजाम वैरानी होता है। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही कफन चोर गिरोह का खात्मा हो गया, लेकिन मेरे अंदर शुरू होने वाली जंग अभी बाकी थी। महीने सालों की तरह गुजरे। कफन चोर गिरोह का ट्रायल मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मुकदमा बन गया। हर रोज़ अखबारात और टीवी चैनल पर नई रो फुर्सत तफसीलात सामने आती। लोगों को यकीन नहीं आता था कि नेकी और खिदमत के लिबादे में ऐसी दरिंदगी भी छुपी हो सकती है। अदालत में मुतासरा ख़ानदानों का हजूम होता, जिनमें से हर एक की कहानी मेरी कहानी जैसी थी। हम सब एक ही दर्द के साथी थे। मैं उस केस का मरकज़ी गवाह था। मुझे कई बार कटहरे में खड़ा होना पड़ा। चौधरी हाशिम के वकील बैरिस्टर शहजाद ने मुझ पर जरा करते हुए मेरी ज़हनी हालत को निशाना बनाया। उसने ये साबित करने की कोशिश की कि मैं अपनी माँ की मौत के सदमे की वजह से झूठ बोल रहा हूँ और अलीना को फंसा रहा हूँ। आमिर साहब, क्या ये सच है कि आप अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करते थे? उसने पूछा। हाँ, करता था। तो फिर आपने सिर्फ एक ख्वाब और एक धागे की बुनियाद पर उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। क्या ये मुमकिन नहीं कि आपका जहन उस वक्त ठीक काम नहीं कर रहा था? मेरा जहन बिल्कुल ठीक काम कर रहा था बैरिस्टर साहब, मैंने सुकून लेकिन मजबूती से जवाब दिया। लेकिन मेरी बीवी की नीयत ठीक नहीं थी। मोहब्बत अंधी हो सकती है, लेकिन जब वो अपनी माँ की मसक शुदा लाश देखे तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। सबसे मुश्किल मरहला वो था जब अलीना को गवाही के लिए बुलाया गया। वो पूरे ट्रायल के दौरान उसी तरह पुरसकून और बेहस रही। उसने एक बार भी मेरी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। उसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया, लेकिन इस अंदाज में जैसे वो कोई कारनामा बयान कर रही हो। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का शैबा तक नहीं था। आखिरकार फैसले का दिन आ गया। अदालत खिंचाखिंच भरी हुई थी। जज ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। एक एक करके तमाम मुजरमों के गुनाह गिनवाए गए। जब जज ने चौधरी हाशिम जावेद साए और अलीना आमिर को इंसानियत के खिलाफ बदतरीन जराइम का मुर्तकब करार देते हुए सजाए मौत सुनाई तो अदालत में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई, और फिर मुतासरा ख़ानदान की सिसकियों और शुक्र के कलमात से गूंज उठी। अलीना ने फैसला सुना तो उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा। उसने बस एक खाली नज़र जज पर डाली और सर झुका लिया। इंसाफ हो चुका था, लेकिन मेरे अंदर का तूफान अभी नहीं थमा था। इस वाक़ये ने मुझ पर गहरे नफ्सियाती असरात छोड़े थे। मैं लोगों पर, ख़ास तौर पर औरतों पर एतबार करने से डरने लगा। मुझे हर मुस्कुराहट के पीछे एक धोखा और हर हमदर्दी के पीछे एक साजिश नज़र आती थी। मेरी बहनों ने मुझे इस हाल में देखा तो उन्होंने मेरी शादी मेरी कज़न सारा से करने का फ़ैसला किया। मैंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन मेरे घर वालों और खुद सारा के सब्र ने मुझे ये रिश्ता कबूल करने पर मजबूर कर दिया। सारा मेरी ज़िंदगी में एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आई। वो अलीना के बिल्कुल बरअक्स थी। वो सादा, मुखलिस और हकीकी मानों में नेक थी। उसने कभी मुझसे मेरे माजी के बारे में सवाल तक नहीं किया। उसने मुझे मेरा वक्त दिया, मेरे खौफ और मेरे अदम तहफ़्फ़ुज़ को समझा। एक रात जब मैं एक डरावने ख्वाब से चीख कर उठा तो वो भागकर मेरे पास आई। उसने मुझे दिलासा नहीं दिया, बस खामोशी से मेरे पास बैठकर मेरा हाथ थाम लिया। उसकी खामोशी हिमायत मेरे लिए हज़ारों तसल्लियों से बढ़कर थी। उसके साथ ने मेरे ज़ख्मों पर मरहम का काम किया और मैं आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ लौटने लगा। एक सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था जब मेरी नज़र एक छोटी सी खबर पर पड़ी। कफन चोर गिरोह के मरकज़ी मुजरमों को फांसी दे दी गई। खबर पढ़कर मेरे दिल में कोई खुशी या इंतकाम की तस्कीन का जज्बा नहीं उभरा, बस एक गहरी सांस मेरे सीने से निकली, जैसे बरसों से रुका हुआ कोई बोझ उतर गया हो। मैंने अखबार बंद किया और बाहर बाग में आ गया। सारा पौधों को पानी दे रही थी। उसने मुझे देखकर मुस्कराया। उसकी मुस्कुराहट हकीकी थी, इसमें कोई राज, कोई फरेब नहीं था। मैंने आसमान की तरफ देखा और सोचा कि ज़िंदगी भी कितनी अजीब है। कभी कभी सबसे खूबसूरत चेहरों के पीछे बदतरीन राज छुपे होते हैं, और कभी कभी सबसे सादा इंसान
آپ کو وہ سکون دے جاتا ہے جس کی آپ کو تلاش ہوتی ہے۔ میری زندگی کا ایک سیاہ باب ختم ہو چکا تھا اور ایک نئی پرسکون صبح طلوع ہو رہی تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ اعتبار ایک نازک شیشہ ہے، ایک بار ٹوٹ جائے تو جڑنا مشکل ہے، لیکن اگر کوئی مخلص ہاتھ اسے جوڑنے کی کوشش کرے تو اسے ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ ظاہری نیکی اور پادشاہی دھوکہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ کسی شخص کی اصل حقیقت اس کے ظاہر سے بالکل مختلف ہو سکتی ہے، لہٰذا اعتبار کرنے میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے۔ دوستو، سٹوری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔